बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। नाज़रीन, खुदा न खास्ता मैं इस चीज़ को जो गुज़श्ता 3 रोज़ से हमारा मीडिया या और भी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया, तो उस चीज़ को मैं खुदा न खास्ता तमाशा नहीं कह रहा, लेकिन जो तमाशा इसको बना दिया गया और जो हमारे दुश्मन लोग हैं उसमें किसी हद तक हमारे मीडिया का एक सेक्शन भी उसमें शामिल रहा, तो मैं उसको तमाशा कह रहा हूँ। नाज़रीन, मेरी आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए ज़रा सा भी दर्द है वो इसको ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा तजर्बा या जो जिन हालात व वाक़यात से मैं वाकिफ़ हूँ उससे मतलब अपने अवाम को और ख़ास तौर पर अपनी हुकूमत को आगाह कर सकूँ। तो मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़। आपको मैं दावत फ़िक्र दूंगा कि आप सोचें, चूँकि मैं आपको जैसे हमेशा कहता आया हूँ कि हम लोग अपनी ना तारीख़ पढ़ते हैं, ना हम उन हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। हमें जो चीज़ जिस तरह बता दी जाती है हम उसी पर जैसे कहते हैं कि लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर चले जा रहे हैं। और यही हाल आपने देखा कि ये जब एक क्राइसिस सो कॉल्ड आया पिछले 3 दिनों में, जिसका खुदा का शुक्र है कि आज बड़े एहसन तरीके से जिसका बखैर खूबी इख्तिताम हुआ, उसमें भी जो वजह यही थी कि किसी ने गुज़श्ता 72 सालों में वो लूप होल्स या जो वो फ्लॉज जो हमारे कानून में है उनको किसी ने देखा नहीं। बस सिर्फ जैसे वो एक हमारा सारी हमारे सोसाइटी का ये एक एटीट्यूड है कि टाइम टपाओ ते मट्टी पाओ, तो वो यही होता आ रहा है गुज़श्ता 72 सालों में कि हम बस टाइम को टपाने की कोशिश करते हैं और जब वो टाइम गुज़र जाता है तो फिर हम उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। हम अपनी ना गलतियों से सीखते हैं, ना हम अपनी तारीख़ से कुछ सीखते हैं। फिर कोई इस तरह का कोई क्राइसिस जब सामने आता है तो फिर हम सर जोड़ के बैठते हैं, उसका टेम्प्रेरी हल ज़रूर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद वही जैसे मैंने कहा कि वो मट्टी पाव वाला हमारा रवैया है और फिर हम फिर अपने उसी कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था कि मैं आज आपको दावत फ़िक्र दूंगा और ख़ास तौर पे मेरी बहुत सारी जो गुजारिशात हैं वो डायरेक्टली हुकूमत और उसमें भी बिलखुसूस जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब के लिए होंगी, चूँकि मुझे मालूम है कि हुकूमत में और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनसे मैं बहुत लोगों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि वो लोग जो उनके इर्द गिर्द बैठे उनको गलत गाइड करते हैं वो उनको फिर किसी और नए रास्ते पर चला दें। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अभी से उनको देखना होगा कि अब जो लोग उनको ये मशवरे दे रहे होंगे कि ये जो चीफ़ जस्टिस हैं इनके बारे में कुछ गलत बातें उनको बताई जा रही होंगी, कुछ उनको ये बता रहे होंगे कि अभी इनके बस 20-21 दिन है तो उसके बाद हम इनको फ़िक्स कर लेंगे। ये इस तरह की जो हमारे जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रुझान है। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ख़्याल है कि हमारे अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के जो उन्होंने फ़ैसले किए और जो उनका किरदार रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए चीफ़ जस्टिस भी और एज ए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जो उन्होंने अपने किरदार हैं वो बड़े ही भरपूर तरीके से पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया। उन्होंने जो भी क़वानीन जो जिनकी जो तशरीह उनकी तरफ से आती रही, तो उससे मेरा ख़्याल है कि हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे जो जितने भी आने वाली हुकूमतों को एक बहुत ही सैर हासिल किस्म की उससे आगाही हासिल हुई होगी। मेरा सिर्फ इस वक्त जो ज़्यादा कहने का वो था कि फ़ौरी तौर पे तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब और हुकूमत को किसी भी तरह से अदलिया के बारे में अगर कोई बदगुमानी वज़ीर आज़म साहब को डायरेक्टली या किसी और तरीके से अदलिया के बारे में कोई इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उसको फ़ौरी तौर पे अगर वो हुकूमती सर्कल्स में हैं तो इसका ये काम हुकूमत का और उनके इदारों का है कि वो उस चीज़ को फ़ौरी तौर पे उसको रोकें।
جو بھی ایک یہ میڈیم سوشل میڈیا کا ہے یہ اتنی بری طرح سے ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے کہ اس پہ اب کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی کسی قسم کے ریسٹرکشنز یا کوئی کسی طرح کا کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ لاگو کیا جا سکے. اینی وے لیکن کم از کم حکومت کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس چیز سے میں نے جیسے پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس طرح فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہوا تھا اس سے حکومت نے بہت ساری اس میں سے اپنے لیے اپرچونٹیز بھی نکالی اور انہوں نے اپنے بہت سارے اہداف جو تھے اس دھرنے میں سے نکالے, جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے تقریب کاروں کو ہماری ایجنسیز نے اس میں سے پکڑا اور ان کو اب وہ ہمارے اداروں کی تحویل میں ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس, اس کو میں کرائسس صرف ایک جس کو چونکہ اس کو ایک کرائسس بنا دیا گیا تھا, تو اگر یہ واقعی ایک کرائسس تھا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بھی حکومت کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. اور جو عدلیہ نے جو فیصلہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ ہماری ہمیشہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں ہمیشہ بڑے سنہری حروف سے یہ یاد رکھا جائے گا. کیونکہ آج عدلیہ نے جو فیصلہ کیا اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھی آرمی ایکٹ کے اندر جو لوپ ہولز تھے یا ہمارے آئین کے اندر جو کچھ اگر تھوڑی بہت کوئی ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں ہماری سپریم کورٹ نے اس کی طرف نشاندہی کی. ہماری بیوروکریسی کا تو آپ نے حال دیکھ ہی لیا کہ سپریم کورٹ کو یہاں تک کہنا پڑ گیا کہ ان کی ڈگریاں چیک کروائیے جو لوگ یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں یا نوٹیفیکیشن سائن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو اپنی ٹیم کے اوپر ایک اس کا تھورو اس کا کو ایگزامینیشن ان کا کرنا چاہیے کہ وہ ان کا جو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کی یہ حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی ڈگریاں چیک کرائی جائیں, میں خدا نخواستہ کسی کے اوپر یہ شک نہیں کر رہا کہ کسی کی ڈگریاں جعلی ہوں گی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ صرف ایک ڈگری لے لینے سے آپ میں وہ کمپیٹنس یا ایک وہ قابلیت آ جاتی ہے جو ایک کچھ اداروں پہ بیٹھے ہوئے سربراہوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو ان کو ان کا جائزہ لیا جائے, ان کے تجربات, ان کی ہر چیز. سرکاری آفیسرز کے لیے تو ان کا اب آپ ان کی اگر وہ ACR وغیرہ سے ان کو کا وہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ تو آپ کو سب کی A+ ہی ملیں گی. وہاں پہ ایکسٹرا آرڈینری ACRs ہر آفیسر کی نظر آتی ہیں, چونکہ وہ سب اس میں مجھے پتہ ہے کہ وہ چھوڑیں اس بات کو, ہم ابھی یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں حکومت کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. اب حکومت کو عدلیہ نے, ہماری اعلیٰ عدلیہ نے 6 ماہ کا وقت دیا ہے. اس میں آرام سے بیٹھیں, اپنے ساتھ ایک جو سینسیبل اور جو سنسیئر لوگ ہیں ان کی ٹیم, جو لاء کو سمجھتے ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیے. اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ صرف آرمی ایکٹ کو ہی ایک آپ اس کو نہ جو عدالت نے کہا ہے کہ اس میں دیکھ لیں کہ جو اس کا آرٹیکل 255 ہے اس میں جو بھی آپ نے چینجز کرنی ہے اس کو, اس چیز کو میں نے جیسے کہا کہ اپرچونٹیز بناتے ہوئے مزید بھی جو بھی ہمارے دوسرے جو بھی جتنے بھی ایکٹ بنے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارا کوئی کمپنی ایکٹ ہے یا انکم ٹیکس ایکٹ ہے یا اور بھی جس طرح کے کوئی اس طرح کے ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں, ان سب کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ ری ایگزامن کر لینا چاہیے. ان کے اندر جو بھی پھر جو وہ ٹیم جو ایک بنا دی جائے اور وہ ان چیزوں میں ان لوپ ہولز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور پھر اس موقع پر جب آپ عدلیہ میں آپ کو عدلیہ نے جو جس طرح کہا کہ آپ قانون سازی کر لیں تو اس کے ساتھ آپ یہ باقی قوانین کا بھی ایک طرح سے اثر نو جائزہ لے کر ان کو بھی پارلیمنٹ سے پاس کرا لیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ آئین میں کوئی ترمیم کریں, اس میں سمپل میجورٹی آپ کے پاس ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید اپنے تھوڑے سے جو الائز ہیں جس میں MQM ہو گئی یا قاف لیگ ہو گئی, ان کے تھوڑے سے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے, تو وہ میرا خیال ہے کر لیے جائیں. آدمی اپنے بچوں کے بھی کچھ
ایسی باتیں جو ہوتی ہیں جو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ غلط ہیں لیکن وہ ماننی پڑتی ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک اچھے انداز سے ان کو سمجھا بجھا کر اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی طرح ایک ایسی ورکنگ ریلیشن شپ بلٹ اپ کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ آپ سمپل میجورٹی سے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کروا سکتے ہیں. تو اب اس میں جو آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 روز سے اس میں جس طرح ایک تو اپرچونٹی میں نے یہ بتائی، دوسرے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جو 3 دن کا جو ہمارے ہاں جو ایک یہ سلسلہ چلتا رہا، 24 گھنٹے ہم میڈیا پہ دیکھتے رہے، مختلف اینکرز اور ان کے ساتھ ساتھ جو مختلف تجزیہ کار آتے ہیں، اس میں تمام جو بھی مکتبہ فکر کہہ لیں یا شعبہ زندگی کے جو لوگ تھے ان کو وہ لوگ انوائٹ کرتے تھے، جس میں لا ایکسپرٹس کہہ لیں، ڈیفینس اینالسٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ، یا اور جو بھی ہمارے صحافی حضرات تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس چیز کو اس کا ایک تجزیہ بیان کیا. تو وہ تو سب آپ کے سامنے ہے، تو میں ان چیزوں کی طرف تو نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ کون کیا کہہ رہا تھا یا کون کس کے خیالات کیا تھے، وہ میرا کنسرن نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس سے کم از کم عوام کو آگاہی مل جاتی ہے اور آپ کو کچھ حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہمارا جو ہے اس میں جو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، کون پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ ہے اور کون اس کسی اور کا نیریٹو کیری کر رہا ہے. تو وہ چیزیں میرا خیال ہے اب اتنا مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو جج کرنا کہ آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ اس میں سے ایک اپرچونٹی آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسرے اس میں آپ اگر ایک چیز اور محسوس کریں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ لوگ انڈین میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، انڈین میڈیا نے بہت ہی نیگیٹو رول پلے کیا اور جس کو میں کسی بھی طرح کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف انڈیا ہی ہمارا دشمن ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کے دشمنی کے اندر جو مجھے ایک جو پازیٹیو اس کا جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے دشمن، وہ دشمن ہے جو بالکل ہمیں سامنے نظر آتا ہے. تو اس ایسے دشمن کو کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ایک وہ دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری صفوں میں موجود ہے اور جس کی ڈوریاں باہر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہیں یا باہر کی جو ایجنسیز ہیں وہ ہلا رہی ہوتی ہیں، ان کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ ڈوریاں ہلاتے ہیں اور وہ لوگ پھر اسی انداز سے انہی کے ایجنڈے کے مطابق وہ لوگ فنکشن کرتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، دشمن ہمارے اپنے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری زیادہ جو گزارشات ہوں گی وہ ڈائریکٹلی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کرنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے جس طرح اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی اور پھر میں ابھی ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا جو وہ انہوں نے افریقن کنٹریز میں جو ایمبیسیڈرز وغیرہ ہمارے ہیں ان سے وہ جو اسپیچ کر رہے تھے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے دشمن اور ہمارے اندر موجود جو مافیا ہے ان کو آج بہت بڑی شکست ہوئی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، ان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. جو ہمارے دشمن تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے اداروں کے درمیان کوئی کلیش ہو، خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کا اس لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کا منہ کالا ہوا اور اس کو اپنے جو بھی اس کے ارادے تھے ان کے اوپر اس کے پانی پھر گیا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے خود ذکر کیا کہ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے مافیاز ہیں، تو ان مافیاز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور آپ نے ان کے لیے جو یہ ان کو آپ ایک بڑی سمپل سی ایک جیسے میں بات کے ذریعے سے ایک چیز سمجھانا چاہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جب کسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ انٹرسٹ مالی فائدوں کی شکل میں ہوتا ہے. کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن میں کسی کو فلیٹ مل جاتا ہے، کسی کو کسی سوئٹزرلینڈ میں کسی کے بینک اکاؤنٹ میں بہت بڑی بڑی رقوم جو ہیں وہ ڈپازٹ کرا دی جاتی ہیں، کسی کو امریکہ میں کیلیفورنیا وغیرہ میں بڑی بڑی ولاز گفٹ کر دی جاتی ہیں. دبئی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے بہت بڑے بڑے جمیرہ بیچ کی طرف اگر آپ جائیں تو ہمارے کافی پاکستانی پولیٹیشنز کے وہاں پہ ولاز اور بینگلوز نظر آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح
کے کچھ فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں، کچھ دوسری شکل میں ان کو فائدے دیے جاتے ہیں. کبھی وہ میں نے جیسے کہا نا کہ ان کو کسی نہ کسی انداز سے ان کو ایک طرح سے برائب کیا جاتا ہے. کئی دفعہ اس میں لوگ اپنی لا علمی یا نادانستگی کی وجہ سے ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ شاید ہم اس وجہ سے کوئی دشمن کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں. کئی دفعہ وہ بچوں کو باہر کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان میں اسکالرشپس کے ذریعے سے کچھ اور اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جو کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا ہماری حکومت اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ ان چیزوں کو بغور دیکھیں. ایک پوری اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اگر اپنی بیوروکریسی کو انوالو کریں گے تو شاید وہ اتنی اس میں آپ کے لیے ہیلپ فل نہ ہو، چونکہ بیوروکریسی کے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ شاید کمپرومائز ہو رہا ہوگا تو وہ غالباً ان سے تو آپ کو ہیلپ نہ ملے. لیکن یہ ہماری ماشاءاللہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ اس میں کافی ہیلپ آپ کو کر سکیں گی، اور خود آپ کو بہت ساری چیزیں تو بلیک اینڈ وائٹ پہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے فورن کنٹریز ہیں جو ہمارے مختلف اداروں کے کو کسی نہ کسی چیز کے لیے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ان کے اندر کوئی خاص قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ اصلاحات لانے کے لیے، کبھی وہ ہماری جوڈیشری میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہمارے جوڈیشری سے جو لنکڈ جو ان کے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے جن میں بار کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. ان کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے وکلاء ہمارے جو باہر کے ملکوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، مختلف کانفرنسز میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر ان کو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے میں خدا نخواستہ اپنی وکلا برادری پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن ایک یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ بچوں کو جو آج کل آپ کو سب پتہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں کافی فکر مند ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہوگی کہ جی ہم آپ کے بچے کو تو ہم آکسفورڈ میں اسکالرشپ مل جائے گی، آکسفورڈ کی جو فیس جو ہے وہ اگر 30-40,000 پاؤنڈ پر ایئر ہے، تو وہ اگر کسی کو وہ ٹیوشن فی کہ جی آپ کے بچے کے لیے تو ٹیوشن فی ہم فری کرا دیں گے. وہ ہمارے ایسے پروگرامز ہیں اس کے اندر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ وہ اس کے اندر اپلائی کر دے. تو اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے انسان جو ہے کئی دفعہ ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری بیوروکریسی کے جو ہماری جو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں، اس کے اندر وہ جو باہر کے جو کنٹریز ہیں وہ ان کو کچھ مختلف پروگرامز میں وہ ایڈ کر رہے ہیں. یو ایس کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے $30 ملین کی کوئی ایڈ ہمارے میڈیا کے اندر کی تھی، اور جس کو بڑا اوپنلی ہیلری کلنٹن غالباً اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کیا. تو یہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بھی یہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے جو نیریٹو ہے، جو ہمارا قومی نظریہ ہے یا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس وقت اس چیز کو، جیسے میں نے کہا کہ اس کرائسس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ ضرور دیکھیں کہ اس وقت کون کون سے جو ہمارے ادارے ہیں جن کے اندر اس طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی باہر کی جو کنٹریز ہیں وہ ان کو ایڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو میں ایک جو گزارش ہے ساتھ میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کا جتنا بھی، اگر آپ کو خود معلوم ہے اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک ینگ جنریشن جو ہے اس وقت کی، جو 18 سے لے کے 25-30 سال کے جو جوان اور نوجوان لوگ ہیں، ان کی اکثریت آپ کے ساتھ زیادہ ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر کامیاب کیا. وہ آپ کے وہ جو ووٹرز یا وہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ خدا نخواستہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں. وہ بہت مطلب اس وقت کی ہماری جو پاکستان کی جو آپ سمجھنے کہ کریم اس کو آپ کہیں کہ وہ ان لوگوں کے پہ مشتمل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ
الفاظ سے زیادہ ایکشنز پر بلیو کرتے ہیں. آپ کی طرف سے ہمیں ایکشنز چاہیے کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. تو وہ آپ کی جو آڈینس ہے, یہ جو آپ کے ووٹرز ہیں, جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو آپ سے ایک امید لگا کر بیٹھے ہیں, وہ آپ کی طرف سے ایکشنز دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو سادہ لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اب آپ پوری پاکستانی قوم کے وزیر اعظم ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اسی جو ایک وزیر اعظم کے طور پر سامنے لائیں. جب بھی آپ میڈیا پہ آئیں تو آپ کا جو الفاظ ہوں وہ ہم سب کے لیے ان میں اس طرح کا میسیج ہونا چاہیے جس سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے آپ اگر سب کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جس طرح یہ کرائسس نکل گیا, ابھی آپ کے لیے مزید کرائسس پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ شاید یہاں پر آ کر, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ضرور اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ابھی تو آپ کی جو اپوزیشن جو ہے ود ان کنٹری, وہ ایک اپنا جو کام ہے وہ اس کو بڑا, جس کو کہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے وہ آپ کے خلاف جو ایک کیمپین ان کی چل رہی ہے, وہ تو اس میں شاید مزید شدت بھی آنے والے دنوں میں آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح میں نے کہا کہ باہر جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جن کے ہاتھوں میں کچھ لوگوں کی ڈوریاں ہیں جو جن کو وہ ہلاتے رہتے ہیں, اور وہ تو وہ لوگ بھی اب اپنے اس ناکامی کے بعد ایک کوئی نیا کسی نئے ایکشن کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. اور اس نئے ایکشن کا میں آپ کو تھوڑا سا جو مجھے اندازہ ہے, چونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس جو کرائسس میں ہماری سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور انہوں نے کچھ حد تک, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں سے کچھ, آپ اگر اس کو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو شاید وہ کچھ حد تک انہوں نے اپنے جو اس میں اہداف تھے ان کو اچیو بھی کیا ہے. ہمارے جو دشمن کنٹریز ہیں, تو اس کو بالکل ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی بالکل اس میں پاکستانی حکومت کی یا پاکستانی اداروں کی کوئی بالکل ون ون سچویشن کے طور پر یہ چیز سامنے آئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں ضرور اس کے اندر سے اچیو کی ہیں. اور اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس اگلے بھی وہ ضرور ریئیکٹ کریں گے, تو ان کا ریئیکشن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دو سابقہ چیف جسٹس وغیرہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہیں. تو شاید کسی سٹیج پر آپ کو افتخار چودھری صاحب دوبارہ سے ایکٹیو نظر آئیں. ان کے پاس ایک فائل ہے جس کو وہ بہت اکثر اپنی پریس کانفرنسز وغیرہ میں جس کا ذکر کرتے رہے ہیں. شاید وہ کسی وقت وہ فائل لے کر پاکستان میں لینڈ کریں اور وہ آپ کے لیے آگے آنے والے دنوں میں کوئی مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کریں. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں, چونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ آپ کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں, اور اگر آپ کسی طرح ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب رہے تو کوئی بھی افتخار چودھری یا ثاقب نثار کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن اب ایک اور آپ سے درخواست, جسٹس آصف سعید کھوسہ نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست انسان ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا اپنے کردار سے, پاناما کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی. ایسے لوگوں کو ہمیں لوز نہیں کرنا سر, یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. 20-22 دن ان کی ریٹائرمنٹ میں رہ گئے. خدا را ان کو غیر ملکی ہاتھوں میں نہ جانے دیجیے گا. ان کو سنبھالیے, ان کو اپنے ٹیم میں ملائیے, ان کو, جس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو پاکستان ٹیم میں ملائیے. پاکستان کی یہ ٹیم کا حصہ بنیں. پاکستان کے لیے جو پاکستان کے لیے چیزیں درکار ہیں قانونی طور پر, جو ہمیں جس قوانین میں جو امینڈمنٹس کرنی ہیں, قوانین کو بہتر کرنا ہے یا نئے قوانین انٹروڈیوس کرانے, تو خدا را جسٹس آصف سعید کھوسہ سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے کوئی شخصیت سامنے نظر نہیں آ رہی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ 20 دن کے بعد اس چیف جسٹس کی جو ان کے پاس ذمہ داری ہے اس سے وہ آزاد ہوں گے. وہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. ایک کھوسہ صاحب کو پاکستان کے لیے
ان کو ہم نے سنبھالنا ہے کھوسا صاحب کو. ہم نے ان کو پاکستان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان سے قوانین میں جو بھی لوپ ہولز ہیں، جو بھی ہمارے ایسے قوانین میں جو چیزیں ایسی ہیں جن کو کسی بھی وقت جو ہمارے لیے کسی خرابی کا باعث بنتی ہیں، یا ایک وقتی طور پر کاروبار جو حکومت ہوتا ہے جو رک جاتا ہے. جس طرح یہ 3 دن تک آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس 3 دن میں ہمارا کافی نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹاک جو ایکسچینج ہے وہ کافی پوائنٹس نیچے آ گئی. اسٹاک ایکسچینج کا نقصان جو ریکور ہو جائے گا، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسا کو ہم نے سنبھالنا ہے. ان کے دل میں جو درد ہے وہ ان کے فیصلوں میں نظر آتا ہے. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہوگا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.